अस्सलाम वालेकुम मिस्टर नदीम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह यारी और क्या साहब। हाल चाल है, खैरत से हैं आप? वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। माशाल्लाह, हुक्म अल्लाह करें। नबी का बड़ा करम। बड़ी मुद्दत से हुक्म। आपको सुनता हूँ, बड़ी मुद्दत से आपको फॉलो करता हूँ, तो मुझे ना एक्चुअली दो तीन सवालात मैंने पूछना थे, जी और जनाब। मुझे यकीन है कि आप मेरी इंशाल्लाह ज़रूर रहनुमाई फरमाएंगे। कहाँ से कॉल किया आपने नदीम भाई? मैं मुमलिकतुल अरबियतुस सऊदिया में मुकीम हूँ, लेकिन पाकिस्तानी हूँ, लाहौर से। अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए, हुक्म करें। आमीन। आपके साथ इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह। हसन भाई, सवाल मेरा पहला ये था कि वो हम यानी बचपन में मस्जिदों में खुद खिताब सुनते और जलसे जुलूसों में ऐसे वो मौलवियों से बातें सुनते हुए, आजकल मैं वैसे थोड़ा सा काफिर हो चुका हूँ उनके बकौल। हम्म। तो हम्म। सवाल ये था कि ये कुरान करीम की जब पहली आयत नाजल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक वाली, हम्म। तो उसके बाद दूसरी आयत, तीसरी आयत, यानी कुरान जो सारा है ये तो यानी एक सूरत, सॉरी एक सूरत नहीं, एक आयत अभी उतरी, एक आयत फिर उतरी, फिर एक सूरा बकरा जो है वो कितनी लंबी, दो तीन सिपारों में है वो। तो इसमें यानी कितनी सारी आयत होंगी वो, जो कि एक साथ तो एकदम एक सूरत में नहीं आई होंगी एक तसलसल के साथ। वो कभी कोई हम्म। आयत कहीं पे, कोई आयत मक्का में, कोई मदीना में, इस तरह से मुख्तलिफ मकामात पर उतरी। सही तो है, सही है, ओके। इन आयात हम्म। को ये जो मुसलसल एक दे दिया गया, एक तसलसल दे दिया गया, यानी कि ये किसने डिसाइड किया कि ये तरतीब। आयात की तरतीब, कि किसने ये डिसाइड किया कि ये आयात जो हैं देखो ये पहले कुरान सिपारे में। एक तरतीब है, तरतीब नुज़ूल। एक तरतीब है, तरतीब तलावत। जी जिस तरतीब से अल्लाह ने नाजिल किया है वो और है, जिस तरतीब से हम तलावत करते हैं यानी कुरान में आयात को सीक्वेंस तरतीब के साथ जमा किया गया और ये एक नहीं है। जी बिल्कुल। पहली बात। दूसरी बात, ये तरतीब तरतीब तिलावत में जब हम आते हैं, तरतीब तिलावत में सूरों की तरतीब है और फिर हर सूरे के अंदर आयात की तरतीब है। समझ में आई ना? जी जी। तरतीब तिलावत में जो सूरों की तरतीब है कि पहले सूरत फातिहा है, ये अल्लाह की जानिब से है। पहले ये फातिहातुल किताब ये शुरू में होना चाहिए। नाम भी फातिहातुल किताब है। यानी फातिहातुल किताब के इस्म से, ये सूरह फातिहा, इसके इस्म से हम यही इस्तिंबात कर सकते हैं कि भई हो सकता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हो। बाकी जो सूरतें हैं, सूरतों के एक सूरह के बाद कौन सा सूरा होगा, ठीक है ना? ये तो बिल इजमा ये सहाबा का काम है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि तुम इस तरतीब के साथ इसको रखो। सहाबा कौन से? सहाबा वही खिलाफत पार्टी, ठीक है ना? सरकारी जी पार्टी, सरकार का काम। फिर हर सूरह जी के जी। अंदर आते हैं ना तरतीब, हर सूरह के दरमियान सूरह बकरा की ये तरतीब है, सूरह आल इमरान की ये तरतीब है, सूरह माइदा, ये मुख्तलिफ। इसमें जो छोटे सूरह हैं ना, छोटे सूरह हैं, जैसे जी सूरह कुल औज़ु बिरब्बिन नास है, सूरह क़द्र है, उसमें हम इत्मीनान से कह सकते हैं कि भाई ये तरतीब आयात जो है ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब है, क्योंकि छोटे सूरह हैं, इसको अक्सर लोग याद याद किया हुआ था हम्म। और उसकी रिवायतें भी बहुत हैं। लेकिन जो लंबे सूरह हैं उसमें हमारे पास कोई दलील नहीं है, यानी ना शिया कुतुब में ना सुन्नी कुतुब में, कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हैं। बल्कि बिल्कुल। ऐसे जी जी। अहादीस मिलते हैं, उलमा के अक़वाल मिलते हैं कि यह भी सहाबा का यानी सरकार की पॉलिसी है, सरकार का इज्तिहाद है। गवर्नमेंट के इज्तिहाद की रूह से यही तरतीब दी गई है। समझ में आई ना? हम्म। तो अगर कोई यानी शख्स उस वक्त अब कोई शख्स इद्दा करे कि नहीं तरतीब कुरान जो है, तरतीब नुज़ूल, तरतीब जम एक है, तो वो बेवकूफ़ आदमी, उसको कुछ पता ही नहीं। तरतीब हम्म। अब तरतीब सूअर जो है ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से सूरों की तरतीब बिल्कुल नहीं। सूरों के अंदर जो है बात है, सूरों के अंदर जो आयात हैं, ठीक है ना? इसमें बहुत सारे शवाहिद हैं कि ये सहाबा का सरकार का इज्तिहाद है। ओके? यानी उसकी राय, उसकी सलाह दी, जी। उसने अपने पॉलिसी पे ये लगा दी, इधर-उधर लगा दी। ठीक है ना? या हम्म। यानी किसी एक किसी एक शख्स की आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, यानी उनके बाद ही ये तरतीब दी गई, और किसी सरकारी देखिए बादशाह ने ही रसूल की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान को जमा नहीं किया गया था ना।
تو رسول جی جی صلی اللہ بالکل علیہ وسلم نے ذمہ داری لگائی تھی اہل بیت علیہ السلام کی، امام امیر المؤمنین علیہ السلام کو، کہ وہ قرآن جمع کریں۔ انہوں نے جو قرآن جمع کی تو صحابہ نے کہا کہ یہ آپ کی قرآن کو ہم کیا کریں بھئی، اس کی ضرورت ہی نہیں، لے کے جاؤ، ہماری اپنی قرآن ہے۔ تو انہوں نے اپنی ہوں، قرآن جمع کرنے کی کوشش کی نا، تو انہوں نے اپنے سیاست سے جمع کیا نا، اپنے انداز سے جمع کیا۔ جس بالکل شخص کی ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن جمع کرے، امت نے اس کے قرآن کو ٹکرایا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ بھئی کون سی نئی بات ہے؟ تورات اللہ کی کتاب بالکل نہیں ہے، انجیل اللہ کی کتاب نہیں ہے، وہ اللہ نے بھیجا تھا نا۔ یہودیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا تورات کے ساتھ؟ ہمارا تو ایمان ہے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، جیسے قرآن اللہ کی کتاب، بالکل ہمارا ایمان ہے۔ تو انجیل اسی طرح، زبور اسی طرح، جو اس کو نہ مانے وہ کافر ملعون ہے۔ تو اس کو چینج کیا گیا، اس کے جی ساتھ فراڈ کیا گیا۔ اگر قرآن کے ساتھ ہو جائے تو کون سی نئی بات ہے؟ جی ایگزیکٹلی سر۔ اور حسن بھائی دو سوال اور ہیں، میں آپ سے جی جی، 2 منٹ بسم اور اللہ لوں گا بسم پلیز۔ اللہ، بسم اللہ۔ جی میں پہلے کویت میں رہتا تھا، پھر دبئی میں بھی، اور ابھی میری کمپنی نے ٹرانسفر ادھر سعودی میں کیا، تو میرا نا انڈین لوگوں کے ساتھ کافی سارے دوست ہیں اور بہت زیادہ پیار ہے ان کے ساتھ، اور کبھی ہوں، کبھی یعنی ان میں سے زیادہ اکثریت کرسچنز بھی ہیں، اور جو مسلم ہیں وہ بھی وہ اسی طرح کے ہوں، مسلم ہیں نا۔ تو ہوں، اکثر نہ کبھی کبھی کچھ بات کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستانی سارے بہت بڑے عالم فاضل ہوتے ہیں، وہ ان کے دماغ میں ایک ایسی پرسیپشن ہے۔ تو کبھی کبھی سوالات پوچھتے تھے کچھ لوگ، اور میرے دماغ میں بھی یہ سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کریم کی شادی جو ہوئی سیدہ عائشہ کے ساتھ، ہوں، ان کی عمر بعض کتب میں ہم نے پڑھی اسکول میں جب پڑھتے تھے، 6 سال بھی اور 9 سال کی عمر میں رخصتی، تو ہوں، وہ تو رحمت للعالمین ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی چھوٹی بچی کے ساتھ شادی کر کے اور کر لی جائے؟ ہوں۔ مجھے یہ میرا اپنا ماننا ہے کہ ایسا ہو نہیں تو سکتا۔ یہ کوئی اہل بیت علیہ السلام کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ عائشہ کم عمر تھی اس طرح، ٹھیک ہے نا، 10 سال کی یا 9 سال کی تھی، جی یہ تو سب عائشہ۔ سوال ہاں، اس میں، ہوں، جی اس میں سوال یہ تھا سر کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم سادات کے گھرانوں میں، گاؤں میں بچے چلے جاتے برتن شرتن، گھر کا صفائی جھاڑو پونچھا کرنے کے لیے، کوئی ایسی سٹوری تو نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، یہ عائشہ جو تھی نا، یہ نبی جی صلی جی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت عرصے زندہ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہے سنہ 10 کے اختتام پر، اور سنہ 11 کے آغاز پر ہجری۔ جی عائشہ جی کی وفات ہے سنہ 57، یعنی تقریباً یہ عورت اس نے تقریباً 50 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی شادی سنہ 2 سنہ 3 اس طرح ہوئی ہے۔ تو عورتوں کی جیسے خواہش ہوتی ہے نا کہ اپنے آپ کو کم عمر ظاہر کریں، ایگزیکٹلی جی۔ یہ تو ہر کو ہوں، پتہ ہے کہ کوئی عورت نہیں کہتی کہ میں بوڑھی ہوں، میں بوڑھی ہوں، وہ تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کو جوان کہا جائے۔ اور کیونکہ نبی ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 بیویاں تھیں، تو ان میں سے اکثر بیوائیں تھیں نا، تو ان میں اپنے ہوں، آپ کو سب سے بہتر ظاہر کرنے کے لیے کہ میں سب سے کم عمر ہوں، میں کنواری، یہ ان کی اپنی کوششیں ہیں، محترمہ کی اپنی جی، کوششیں ہیں۔ انہوں نے اپنی ہوں، کوششوں سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خراب کیا، بالکل کہ بھئی میں 6 سال کی تھی تو انہوں نے یہ کہ میرے ساتھ یہ کام کیا، ٹھیک ہے نا، شادی کی، اور بہت ہی جی ٹھیک، بہت ہی غلط احادیث کہ اس طرح نقل کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، لیکن اس کی عمر کافی زیادہ تھی اور وہ مطلقہ تھی۔ عائشہ کی پہلے شادی ہو چکی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اپنی کتابوں میں، کتاب طبقات ابن سعد میں عائشہ کی طلاق ہو چکی ہے، ہوں، ہوں، اور وہ ہاں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نکاح ہوئی ہے۔ اس کے باپ نے اس کو وہاں سے بھگایا تھا، ابو بکر صاحب نے عائشہ کو اس کے شوہر کے گھر سے کسی طریقے سے اس کو بھگا کے نکالا تھا وہاں سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، کے سپرد کر دی، اس کی شادی کرا دی، ٹھیک ہے نا۔ وہ طلاق بھی نہیں ہوئی، یعنی یہ بھگا کے لے کے آئے تھے، شاید وہ مشرک تھے، پتہ نہیں کیا حساب تھا، اس طرح ان کے اپنی حدیث میں موجود ہے۔ تو یہ اس کی عمر کافی زیادہ تھی، لیکن اس نے اس زمانے میں اس کا پوچھنے والا کون تھا نا، کیونکہ یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، ابو بکر ان کا پہلا امام ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کافی عرصے زندہ رہی ہے نا، اس زمانے تک بہت سارے لوگ مرے تھے، جی بالکل، یعنی ہوں، آخر میں مثلا پہلے 10 سال 15 سال میں کافی سارے لوگ زندہ ہیں،
لیکن جو ٹائم جاتا ہے نا پرانے لوگ مر جاتے ہیں. نبی بالکل صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال بعد وہ بہت سارے جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا تھا وہ دنیا سے گئے ہیں یا جو ہجرت کی دوسرے شہروں میں چلے گئے, شہید ہو گئے. اب جی 45 سال کے بعد وہ تو پرانے لوگ جو اصل واقعات کو جانتے تھے وہ دنیا سے چلے گئے. اب یہ جو مرضی لوگوں کو سنائے نا, اب جی کون بالکل کون اس کو روکنے والا؟ یہ کہہ دے کہ بھائی میری عمر اتنی ہے, نبی صلی اللہ علیہ میں کنواری تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے تھے, وہ جو مرضی سنائے اس کو روکنے والا کون ہے؟ جی. جی سر. اور تیسرا اور آخری سوال اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں. جی جی پاکستان میں ایک ویلفیئر ٹرسٹ چلایا کرتے تھے عبدالستار ایدھی صاحب, اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. جی وہ ان کے لیے نا کچھ ہمارے ادھر مذہبی رہنما ایسے تھے کہ ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ حرام کے بچوں کو پالنے والا ہے, یہ غلط کام کر رہا ہے. تو اس وقت نا یہ سوال میرے دماغ میں تھا, میں نے کافی سارے لوگوں سے پوچھا جن کو میں اپنی دانش میں اہل علم اور اہل دانش سمجھتا تھا, ان سے پوچھا لیکن کوئی مجھے سیٹسفیکٹری آنسر نہیں مل سکا. سوال اس میں یہ تھا صاحب کہ ولد الزنا جو ہوگا وہ تو خود ایک گالی ہوگی نا سر, یہ جی نہیں اس کے ماں باپ کو تو گناہ ہوا, وہ جو بچہ ہے اس کا قصور کیا ہے؟ کیا وہ گالی بن کے رہے گا دنیا میں؟ گناہ کے مرتکب نہیں, تو اس اس کا پہ اپنا قصور نہیں ہے, اس کے والدین کا قصور ہے. احادیث میں یہ ملتا ہے کہ جو زنا سے پیدا ہوتا ہے اس کی رغبت خیر کی طرف کم ہوتی ہے. اس طرح نہیں کہ وہ مجبور ہے برے کام کرے, لیکن کیونکہ اس کا نطفہ زنا میں بنا ہے نا, تو اس کی رغبت, اس کا میل, رجحان ہوتا ہے برے کاموں کی طرف. ہمیں احادیث سے یہ ملتا ہے, لیکن وہ مجبور نہیں, وہ اچھا آدمی بھی بن سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص زنا سے پیدا ہوا ہے, اگر پہلی بات ہے آپ کو پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اگر کوئی جی بچہ لا کے ڈراپ کیا جاتا ہے عیدی سینٹر پہ یا کسی امام بارگاہ میں یا مسجد میں, کوئی نہیں کہہ سکتے یہ زنا کا بچہ ہے. وہ ہو سکتا ہے کوئی اور وجوہات ہوں, اس کے ماں باپ اس کو پال نہیں سکتے, کوئی غربت ہو, کوئی یتیمی ہو, کچھ بھی ہے, تو بلا وجہ اس طرح کسی کو زنا زادہ کہنا کیونکہ وہ عیدی سینٹر میں وہ بچہ آیا ہے, یہ غلط بات ہے پہلی بات. اور جب تک انسان کے پاس یقین نہ ہو نہیں کہہ سکتا کہ یہ زنا کا ہے. اور پھر الولد للفراش وللآخر حجر, جو بچہ ایک شادی شدہ عورت دنیا میں لاتی ہے وہ اس کے شوہر کا بیٹا ہے, چاہے وہ عورت زنا بھی کرے, ٹھیک ہے نا, وہ اس کے شوہر کا شرعی بیٹا ہے, چاہے وہ زنا بھی کرے, وہ اسی شوہر کا بیٹا کہلائے گا, اس کو ارث بھی ملے گا, تو شرعی لحاظ سے وہ ولد الزنا نہیں ہوگا. اب اگر کوئی شخص ایسے کوئی بچہ آ جاتا ہے یتیم ہے یا کوئی اس کا کوئی وارث نہیں, اس کو پالنا یہ تو بڑی عبادت ہے, ٹھیک ہے نا. ایک معصوم بچہ جس کا کوئی رکھنے والا نہیں ہے, آپ اس کی پرورش کرتے ہیں, آپ اس کو دیکھ بھال کرتے ہیں, اس کو جو بچے کی ضرورت ہے کھانا وغیرہ کھلانا, پھر اس کو کپڑے دینا, پھر اس کو اسکول بھیجنا, ٹھیک ہے نا, اس کو زندگی دینا, نیکی کرنا, اسلام اور خدمت خلق کرنا, اسلام اسی کا تو نام ہے, دین اسی کا نام ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ کو جزائے خیر دے.